अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फैज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल जहां पे बात आती है सियासत की। सियासत में एक नाम जो लोअर बेल्ट सेर कहला नाले में जो नून लीग के अभी रिसेंट के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के उम्मीदवार मलिक एहसान उल हक अवान जो आज के इस हमारे शो का हिस्सा होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के एक मजबूत उम्मीदवार कंसिडर किए जाते हैं इस लोअर बेल्ट में मुस्लिम लीग नून की जानिब से। उनका जो सियासी कैरियर का पहला स्टेप है कि इस सियासी कैरियर तक पहुंचने में उनको काफ़ी टाइम लगा और आगे आने वाले दिनों में उनके ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे या अभी तक उन्होंने कौन से गोल अचीव किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपसे सर मेरा पहला सवाल है कि आपने लोअर बेल्ट में जो नून लीग के पिछले 15 साल से कौन से जो काम हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि उसके बिहाफ पे आपने ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स डिसीजन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आमिर साहब आपका शुक्रिया कि आपने कैमरे के सामने इज़हार ख्याल का मौका दिया। असल में मेरा जो सियासी कैरियर तकरीबन 20-22 साल से मैं इस जद्दोजहद में हूँ। 2001 से मैंने सियासत का जो है वो स्टार्ट लिया और मलिक परवेज़ अख्तर अवान साहब के आज़ाद इलेक्शन से लिया और 2001 में मैंने एक्टिव रोल अदा किया और मलिक तफ़ैल साहब की सरबराही में मलिक परवेज़ अख्तर अवान को नालियाँ से रिकॉर्ड हमने वोट दिलवाए। उसके बाद इसका इसी निज़ाम में हमने कोई ना तो कोई नौकरी की ना कोई काम किया। सही। इसी सियासी जद्दोजहद में अपने बड़ों की सरपरस्ती में और 2006 में हमारा एतहाद से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी और मलिक परवेज़ अख्तर अवान साहब मेंबर कश्मीर काउंसिल बने और सरदार फारूक अहमद ताहिर साहब MLA मंतखब हुए और फिर वो मुख्तलिफ वज़ारतें भी उनके पास रही। सही। तो असल में इस इलाके में जो तामीर और तरक्की का काम जो शुरू हुआ 2006 में ही शुरू हुआ है। सही। उससे पहले मलिक तफ़ैल साहब इस इलाके की नुमाइंदगी करते रहे। उन्होंने 10,000 वसाइल के अंदर रहते हुए बेहतरीन नुमाइंदगी की, इसलिए कि उस वक्त के जो हालात थे वो इतने मुश्किल थे कि ये सारा इलाका जो है वो पैदल चलकर मलिक तफ़ैल साहब लोगों की खिदमत करते रहे। दूर दराज तक ये तत्ता पानी के साथ हमारा हल्का मिलता है, इधर डन्ना पोठी मीर खान से मिलता है और इधर कोटली के साथ मिलता है। तो इस सारे इलाके में मलिक तफ़ैल साहब की जो वो कोशिश काविश थी वो उसको लोग आज भी याद करते हैं जी। तो 2006 में हमने मलिक परवेज़ साहब और फारूक ताहिर साहब का जो एक सेटअप बना तो उसमें यहाँ से तामीर और तरक्की का आगाज़ हुआ। इस इलाके में आप उससे पहले मेरे ख्याल में एक सड़क थी जो नालियाँ क्रॉस से लेकर नालियाँ तक और एक रोड थी जो बलोच को कनेक्ट करती थी। आपकी इस जो जवाब दिया आपने कि सड़कों की जो तामीर जो एक दो सिंगल सड़कें थी, लेकिन आपके सियासी मुखालफिन बड़ी तनकीद करते हैं कि जी एहसान साहब ने अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट है कि एक्सीवेटर के वो जो पैसे खुद खाते रहे। तो ये जो कच्ची सड़कें बनवाई हैं मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मोहल्लों में लोगों को फैसिलिटेट करने की आपकी कोशिश थी, तो इसके हवाले से सर क्या है कि ऐसा वाकई कोई है कि आप एक्सीवेटर मशीन है और क्या आप कोई कमीशन खाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने आमिर साहब। बात यह है कि ये तनकीद मैंने कभी किसी तनकीद का जवाब ही नहीं दिया, ना हम इन चीज़ों को कोई नोटिस में लाते हैं। असल बात यह है कि मैं तो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो मैंने वक्त दिया मैं अपनी फैमिली को देता हूँ, मेरे भाइयों को और मेरे वालिद साहब मरहूम को, कि उन्होंने मुझे हर तरह की सपोर्ट की और लोगों के खिदमत के लिए मुख्तस किया। ये कमीशन की अल्लाह का फजल है, आप जानते हैं हमारा जो घराने का जो बैकग्राउंड है, मुझे इस कमीशन से ये मेरे एक दिन का भी खर्चा नहीं हो सकता। किसी एक एक्सीवेटर से कोई कमीशन होगा, किसी को फारूक ताहिर साहब से या मलिक परवेज़ साहब को स्कीम लेकर दी तो वो उसी इलाके या गाँव का वही मकामी बंदा है जिसने काम करवाया है। कोई ऐसा बंदा जिसने कहीं अपने इलाके में गाँव में उस सड़क का काम करवाया और अगर वो ये कह दे कि एहसान ने हमसे कोई कमीशन लिया कोई पैसे हो तो बात मानी जा सकती है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा करने लोग इनकी बात पे हमने कभी ना नज़र रखी ना उनकी बात का जवाब देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि लोअर बेल्ट में एहसान साहब की अप्रूवल के बगैर मलिक परवेज़ साहब और फारूक साहब को ये काम भी नहीं करते। हाँ जी, नहीं ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि ये
ہر بندے کا ایک رول ہوتا ہے. جو کام ملک پرویز صاحب کرتے ہیں وہ شاید میں نہ کر سکوں, صحیح, اور جو کام فاروق طاہر صاحب کرتے ہیں وہ شاید ملک صاحب نہ کر سکیں, جی ہاں, اور جو کام میں کر سکتا ہوں شاید وہ دونوں مل کر بھی نہ کر سکیں. جی ہاں, ہر سٹیج پہ ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں ایک کارکن ہوں. لوگ تو لکھتے ہیں مرکزی رہنما لکھتے ہیں, لیکن مجھے کوئی مرکزی رہنما کہے تو مجھے تھوڑی سی شرم بھی محسوس ہوتی ہے. میں کارکن تھا, کارکن ہوں اور کارکن ہی رہوں گا. تو کارکن جو ہے, میں دن رات کام کرتا ہوں, تو میں لوگوں کے مسائل جب لے کر جاتا ہوں تو وہ اگر حل ہوتے ہیں تو پھر یہ بات نہیں کہ وہ میری بات مانتے. جو بندہ لے کر جاتا ہے کوئی مسئلہ کسی کا اور اس کے حل میں اسٹرگل کرتا ہے, تو پھر یہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. جس کا مسئلہ حل ہوتا ہے وہ تو یہ بات نہیں کرتا. صحیح. یہ سیاسی جو ہے وہ تنقید کرنے والے لوگ یہ کرتے رہتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ممبر کشمیر کونسل کو 5 ایئر کے ٹینیور میں پکی روڈز جو اینولی تقریباً 18 سے 20 کلومیٹر ہے, اس میں سے کچھ شیئر ملا اس ہمارے لور بیلٹ کو؟ نہیں, ممبر کشمیر کونسل کو ایسا کوئی ایسا نہیں ملتا, ممبر اسمبلی کو ملتا ہے. ایک دفعہ ممبر کشمیر کونسل ملک پرویز صاحب کو پختہ سڑکیں 10 کلومیٹر سڑکیں کے لیے ملی, جس میں ہماری ایک سڑک ادھر گرزا اسکول نالیم کی تھی اور مختلف حلقہ میں 1-1 کلومیٹر تھی. لیکن اس میں یہ ہوا کہ جب یہ ایکٹ میں ترمیم ہوئی تو اس میں کونسل کے اختیارات جو وہ آزاد کشمیر حکومت کے پاس آ گئے. تو اس میں وہ ایک التوا کا شکار ہو گئی. اس میں تو ان سڑکوں کے ٹینڈر ہو گئے تھے, ورک آرڈر ہو گئے تھے, اور اس کے ٹھیکیدار جو ہے وہ مختار عباسی صاحب تھے جو ممبر کشمیر کونسل بھی رہے. صحیح. تو انہوں نے پھر کورٹ میں وہ کیس لے گئے کہ ان کچھ کاموں پہ میرا ورک آرڈر بھی ہے, لیکن وہ اس ایکٹ کی ترمیم کی وجہ سے وہ کام بدقسمتی سے ہم شروع نہیں کر سکے. تو اس کے علاوہ ممبر کشمیر کونسل کے پاس پختہ سڑکوں کے کوئی فنڈز ایسے نہیں ہوتے. اچھا, ابھی سر آپ نے پکی سڑکوں کی بات کی ہے, جو ایکٹ چینج ہوا وہ تو ابھی ریسنٹ کی بات ہے, لیکن کیونکہ ان کا 15 سال کا سیاسی کیریئر ہے, لور بیلٹ میں نون لیگ نے کام کروائے, تو ان کا آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں لوگ کس بہاف پہ آپ کو سپورٹ کریں؟ بہت سارے لوگ بیسک سہولتوں سے بھی محروم ہیں. بات اگر 2011 سے پہلے کی جائے, جب فاروق طاہر صاحب اور ملک پرویز صاحب اقتدار میں تھے, تو ہم نے یہ جب یہ بلوچ روڈ غالباً یہ 1999 یا 2000 میں بنی تھی, تو یہ بالکل ناقابل رفتار تھی. جی. تو اس روڈ کو اس وقت 2009-10 میں ہم نے نالیاں بازار سے بلوچ کی طرف 5 کلومیٹر جو ہے وہ پختگی میں ڈالا. صحیح. اور اس پہ کام شروع ہو گیا. صحیح. اس کے علاوہ ہماری یہ جو تالا بڑی سے منوٹا کی طرف روڈ آتی ہے, یہ بیناکا کے قریب جو ہے وہ رکی ہوئی تھی, تو وہاں سے اس کو شروع کیا اور منوٹا کی طرف, منوٹا کے قریب تک لے آئے. اور پھر ایک روڈ جو ہے وہ ہمیں شیر بسوڈا سے یہ نالیاں کی طرف جو ہے وہ اوپر ریت تک لے آئے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پروجیکٹ تھے, ہمارا انٹر کالج نالے کی جو بلڈنگ ہے 2011 میں, اس سے پہلے 2008-9 میں اس کا کام شروع ہوا, اور 2011 میں اس کے جو سٹرکچر تھے وہ بن گئے تھے مکمل, ہاسٹل کے اور بلڈنگ کے. اس طرح ہماری یہ گرز اسکول نالیاں کی بلڈنگ تھی. جو نالیاں کالج کی بات کروں گا, اس کا اپروول آئی تھنک سو کہ 2002 میں ہوا تھا. جی, وہ نہیں, کالج تو منظور تو, لیکن بلڈنگ جو ہے بالکل سردار سکندریہ صاحب, لیکن اس کا جو ایکسٹینشن ہوئی, جو بلڈنگ کا جو ورک ہوا, جو فزیکل جو دیکھنے میں آیا, وہ آئی تھنک نون لیگ کے دور میں آیا, مسلم کانفرنس کے دور میں آیا. مسلم دور میں فاروق طاہر صاحب ممبر اسمبلی اور منسٹر تھے, ملک پرویز صاحب ممبر کشمیر کونسل تھے. 11 میں اس کا سٹرکچر مکمل تھا. ہماری گرز اسکول نالیاں کی ایک بلڈنگ تھی ہائی بلاک کی, جس کے 2 پورشن بننے تھے. ایک پورشن مکمل ہو گیا تھا, ایک باقی تھا. یہ جو روڈ نالیاں بازار سے منوٹا کی طرف جاتی ہے, اس پہ کام شروع تھا کوئی 2 کلومیٹر پہ. صحیح. اور وہ کام اس پہ سولنگ, پولی, کلورٹ یہ چیزیں لگ چکی تھی. تو یہ سارے کام 2011 میں جب ہم الیکشن ہار گئے, فاروق طاہر صاحب الیکشن ہار گئے اور ملک پرویز صاحب کی وہ ٹینیور پورا ہو گیا, تو یہ سارے کام رک گئے. ٹو بی ویری آنیسٹ کہ 15 سال کے 13 سال یا 15 سال کا ٹینیور رہا, براجمان رہے, اس میں وزیر قانون بھی اور ممبر کشمیر کونسل بھی, اور آپ بھی ان کے ساتھ ایفیلیشن بڑی اسٹرانگ رہی ہے آپ کی. نالیاں کراس سے جو روڈ, جو ہماری مرکز کی مین روڈ آتی ہے, میں ابھی بھی دیکھ سکتا ہوں کہ ان کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ کافی اچھی ہے, چلے مان لیتے ہیں. لیکن ابھی جو نالیاں کراس سے آئی تھی گوڑ گلی تک جو روڈ, ابھی اس پہ کام نہیں ہو رہا. جو پچھلے دور میں بھی آپ کی گورنمنٹ میں اینڈ پہ لاسٹ پہ کام سٹارٹ ہوا تھا, وہ جو سٹینڈرڈ تھا کام کا, جو کوالٹی تھی, اس کو مینٹین نہیں کیا گیا. کیا یہ سیاست کی نظر ہو گئی
پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو بند کروا دیا، یا کام کا معیار اچھا نہ ہونے کی وجہ سے، یا آپ کی اس پہ نظر نہیں تھی؟ ایسا کیا وجہ تھا کہ وہ ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا؟ یہ بدقسمتی سے ہم اس روڈ کا کام ہے پہلے، یہ میں اپنی ناکامی سمجھتا ہوں اس کو کہ ہم نہیں شروع کر سکے. اس کی اپروول اصل میں 8 کلومیٹر کی ملک پرویز صاحب کی کاوشوں سے پرائم منسٹر فاروق قادر صاحب نے دی تھی، لیکن بس نہیں ہو سکا بہرحال اس وقت. تو اس میں یہ ہوا کہ فاروق طاہر صاحب نے اس میں اپنی سوابدی سے 2.5 کلومیٹر جو زیادہ خراب تھی، نالے کراس سے گوڑ گلی تک، اس روڈ کو شامل کیا. اور اس کا الیکشن سے 1 سال پہلے ٹینڈر اور اس کا ورک آرڈر سارے کام شروع ہو گیا تھا. اس کی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی جو دیواریں تھیں، سولنگ پولنگ کلوٹ لگ چکے تھے، لیکن یہ کام بلا وجہ وہ ٹھیکیدار نے روک دیا. اب جب ہم الیکشن آ گئے تو یہ کام نہیں رکا. اس کے ساتھ الیکشن سے پہلے جن روڈوں کے ٹینڈر اور ورک آرڈر ہو چکے تھے، یہ ہمارے یہاں نالیاں بازار کی جو سڑک ہے، جسے 1 کروڑ 20-30 لاکھ روپے اس کا مختص ہے، اور اس پہ بھی ورک آرڈر بھی ہے، جاری ہوا ہے. یہ نالیاں سے گیلوں کی طرف سے کی طرف 1 کلومیٹر روڈ ہے، یہ اس کے ساتھ ہے. اس طرح یہ ناڑ بنجوٹا کی روڈ ہے، اس پہ تو کام شروع ضرور ہوا لیکن وہ بھی روک دیا گیا الیکشن کے بعد. اور میں میری بات آپ سن لیں. تو اس میں یہ ہوا کہ یہ الیکشن جب ہم ہار گئے اور پی ٹی آئی گورنمنٹ بن گئی، تو یہ سارے کام یہ ان کو منتقل کرنے کی کوشش کی. پھر ہم نے فاروق طاہر صاحب نے اور ہم نے مل کر اس میں بذات خود اور بہت سارے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس میں ہم نے مقدمہ درج کیا ہائی کورٹ میں. اور ہائی کورٹ سے فیصلہ ہے کہ ان منصوبوں کو آپ اب اس لیے کہ ٹینڈر ہو چکے ہیں، ان کے بعد آپ شفٹ نہیں کر سکتے، تو ان کو بحال کروایا. تو ان کو بحال کروانے تو ہم کامیاب ہو گئے. فاروق طاہر صاحب کی اس میں زیادہ کوشش کاوش تھی، لیکن آج تک وہ کام جو ہے یہ گورنمنٹ شروع نہیں کر سکی. اسٹرانگ اپوزیشن سر ایک اقتدار میں بیٹھی ہوئی جو پارٹی ہوتی ہے ان سے کام لیتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے لے سکتی ہے. یقیناً یہ آپ نے ہی لینے ہیں، اور آپ پہلے بھی جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی پرسنل ایفرٹ سے بھی اور فاروق صاحب ملک صاحب کی کوششوں سے آپ نے یہ انہوں نے جاری کیا، تو ابھی بھی آپ کے یہ سر پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بلکہ ابھی اور زیادہ ملٹیپلائی ہوتی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے ہے آپ کا سیاسی کیریئر. آپ کا پہلا سٹیپ ہے یہ ڈسٹرکٹ کونسلر کے آپ امیدوار کیونکہ آپ سامنے آئے ہیں، تو آپ کی سیاست کا یہ بیس کرتا ہے، پہلا سٹیپ ہے. آپ کتنا کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ سیٹ جیتیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ الحمدللہ. آپ نظر رکھتے ہیں ان ساری چیزوں پہ، آپ کو حالات واقعات کا پتہ ہے. اور میں ایک تو میرا خاندانی پس منظر ہے، دوسرے میری اپنی سٹرگل ہے، یہ سارے لوگوں کے سامنے ہے. تو میں نے تو ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، تو سب ان لوگوں کے لیے کیا. میں اسی لیے تو الیکشن لڑ رہا ہوں کہ یہ جو سارے کام ہیں، جو رکے ہوئے کام ہیں، میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ 2011 میں جو کام رکے تھے، ہم نے 2016 میں ان کو وہیں سے سٹارٹ کیا تھا، اور الحمدللہ اس میں کچھ منصوبے ہم نے مکمل کیے. میں اسی لیے الیکشن لڑ رہا ہوں کہ یہ جو رکے ہوئے جتنے کام ہیں ان کی ہم آواز بنیں. آپ سے لاسٹ کوسچن، ملک طفیل صاحب کو ملک پرویز صاحب کی سیاسی آبیاری میں کافی کردار ادا کیا. اب ملک پرویز صاحب آپ کی سیاسی آبیاری بھی کر رہے ہیں، تو کیا لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ ان فیوچر اپ کمنگ ایئرز میں کیا اوپر والے بیلٹ سے سیاست دوبارہ لیڈرشپ اس لوور بیلٹ میں آنے والی ہے، یا اس کی بنیاد آپ کے اس سٹیپ پہ ہے کہ آپ کتنا اپسیٹ کر سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ یہ ویسے اپر بیلٹ اور لوور بیلٹ کی بات نہیں ہے. جب ملک طفیل صاحب نمائندگی کرتے رہے تو یہ سارے اپر بیلٹ کے لوگ جو ہیں وہ ملک طفیل صاحب کے ساتھ رہے. اس میں کوئی لوور بیلٹ سے تو ہم سیاست کر ہی نہیں سکتے. لوور بیلٹ ہمارا کتنا ہے، ایک یونین کونسل بھی نہیں ہے. تو یہ بہت ہمارا حلقہ جو ہے چھیتراڑی اور تتا پانی کے ساتھ ملتا ہے. اس میں صلاحیت کی بات ہوتی ہے. میری اگر صلاحیت ہوئی تو میں انشاءاللہ اپر بیلٹ کو کور کر لوں گا. تو میری اگر صلاحیت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کو باصلاحیت اپر بیلٹ سے آ گیا تو اس کو موقع ملے گا. ایسی لوور بیلٹ اور اپر بیلٹ کی کوئی بات نہیں ہے. یہ صلاحیت کی بات ہے کہ جس میں جتنی صلاحیت ہوگی وہ اتنا آگے جائے گا. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ویلیوبل ٹائم، اور انشاءاللہ ایک اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے.